अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गोरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सियासी हवाले से और कानूनी हवाले से पीटीआई के हवाले से आज बड़ा अहम दिन था। बड़ी अहम खबरें आज आपके साथ शेयर करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि ये व्लॉग शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आज होने वाली तमाम सियासी और कानूनी डेवलपमेंट्स का आपको अदराक हो सके। तो नाज़रीन, सबसे पहली जो अहम खबर थी, आज जेल में साइफर केस पर समाअत हुई, क्योंकि जिस तरह इससे पहले जेल में ट्रायल को कलअदम करार देने के बाद फिर से सिक्योरिटी रिस्क की वजह से इमरान खान का साइफर केस में जो जेल ट्रायल हो रहा है उसको फिर से नए सिरे से शुरू किया गया। आज इमरान खान ने जज के रूबरू क्या कहा और आज जेल में कितने जर्नलिस्ट मौजूद थे और जो पब्लिक के नाम पर लोग बिठाए गए थे उनका ताल्लुक किससे था और वो कौन से लोग थे, इस पर भी हम बात करेंगे। इमरान खान ने आज जो जज के रूबरू अल्फाज कहे वो बड़े तारीखी अल्फाज थे, उस पर भी हम गौर करेंगे। दूसरी जानब नाज़रीन, इमरान खान की पीटीआई पर वकील हावी हो गए हैं और वकीलों ने मुकम्मल तौर पर इस पार्टी को होल्ड कर लिया है। कौन से तीन ग्रुप हैं और उन तीन ग्रुप्स की आपस में फ्रिक्शन क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी जानब पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कामयाबी से उनमें ओहदेदारी तकसीम हो गई है। इसके बाद कुछ अहम पार्टीज और ओहदेदारों की तरफ से तनकीद की गई है, इस पर भी हम बात करेंगे। और सदर आरिफ अलवी को कहा गया है कि साइफर केस में उनको तलब किया जाए ताकि वो कोर्ट में पेश होकर हलफ दें कि उन्होंने क्या इस पर साइफर केस में उनसे क्या बात हो गई थी और उन्होंने कौन सी अमेंडमेंट की, इसके बारे में भी आपको इन डिटेल आगाह करेंगे। मेरे वो तमाम व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे बड़ी गुजारिश है कि हम बड़ी मेहनत के साथ आप तक न्यूज़ पहुंचाते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाले टाइम में इंफॉर्मेटिव इंकशाफात से भरपूर और बर वक्त आपको तमाम खबरें हम पहुंचा सकें। और बेल आइकन को भी दबाइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो नाज़रीन, आज की जो सबसे पहली खबर है जो अभी चल रही है, कि इससे पहले कि मैं सियासत के मैदानों पर बात करूं, मैं क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ये खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जिस तरह आपने देखा कि सिलेक्शन कमेटी में सलमान बट को भी शामिल कर लिया गया है और इस पर जिस तरह की तनकीद सामने आई, उसके बाद वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने इसका नोटिस लिया और सलमान बट को उनके ओहदे से हटा दिया गया है, क्योंकि सलमान बट जिस तरह उनका माजी रह चुका है कि वो जिस तरह कंट्रोवर्शियल मामलात में और फिर करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए थे, सजा भी उनको हुई थी और जिस किस्म के चार्जेस उन पे लगाए गए थे उनको क्रिकेट से दूर ही रखा जाए, तो इसमें ही क्रिकेट की बेहतरी है और ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। गो के इससे पहले एक बहुत बड़ा बुरा फैसला किया गया था उनको शामिल करना, लेकिन उसके बाद जिस तरह अनवारुल हक ने इसके ऊपर इनिशिएटिव लेने के बाद इनको जो है सिलेक्शन कमेटी से हटा दिया, ये बड़ा खुश आइन है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज इमरान खान की बहन अलीमा खान साहिबा जब वो साइफर केस की समाअत के बाद उन्होंने आकर मीडिया टॉक की, तो उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान पर जो चार्जेस लगाए गए जा रहे हैं इनमें सजाए मौत भी हो सकती है और इमरान खान पे ऐसे चार्जेस लगाना ही ये एक बहुत बड़ा जो है जुर्म है और एक बहुत बड़ा जो है वो नाइंसाफी है। और उसके ऊपर उन्होंने डोनाल्ड लू के बारे में बात की और उन्होंने कहा कि मीडिया इतनी हिम्मत नहीं रख सकता कि डोनाल्ड लू की खबर को चला सके, क्योंकि ये बाद में इंटरनेशनल मामला बन जाता है। तो आप ये वीडियो मुझे दे दें ताकि मैं इसको खुद जो है वो सोशल मीडिया पर चला सकूं। दूसरी जानब नाज़रीन, जिस तरह आज अडयाला जेल में केस की समाअत हुई और पब्लिक के नाम पर जो लोग बिठाए गए थे वो कौन थे, ये भी हम अपने व्लॉग में आगे जाकर इसका जिक्र करेंगे। तो
پہلے ہم اس ساری سماعت کا ذکر کرتے ہیں کہ آج اڈیالہ جیل میں جو سماعت ہوئی اس میں صرف 3 جرنلسٹ، آپ کو پتا ہے کہ آج اڈیالہ جیل کے باہر ایک خاصی تعداد میڈیا کی موجود تھی، لیکن صرف 3 جو ہے وہ جرنلسٹ کو اندر جانے کا موقع دیا گیا۔ نہ صرف نیشنل میڈیا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی جیل کے باہر موجود تھا، لیکن صرف 3 صحافی اندر گئے جنہوں نے جج کے آگے خود کو پریزنٹ کر کے جو اپنے جرنلسٹ ساتھی تھے ان کا مقدمہ بھی رکھا کہ سر تمام جرنلسٹ باہر موجود ہے تو ہم سب کی نمائندگی تو نہیں کر پائیں گے، لہٰذا سب کو موقع دیا جائے۔ تو جب عمران خان کو جج کے روبرو پیش کیا گیا تو ناظرین بڑے جو ہے عمران خان نے دلیرانہ الفاظ کے، اور یہ جو ان کے الفاظ سے بڑے تاریخی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح بند کر کر ایک کرپٹ اور نااہل حکمران ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں، اور جس طرح ہمیں بند کیا گیا ہے اور جس طرح تحریک انصاف پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، کیا یہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ انصاف کا گلا دبائیں؟ اس کے بعد عمران خان نے ایک بڑا تاریخی اور اہم جملہ کہا کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اور میں تب تک اپنے نظریے پر کھڑا ہوں جب تک میری جان میں جان ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا پر اس وقت بڑے الفاظ عمران خان کے وائرل ہیں۔ دوسری طرف ناظرین آج جو لوگ ادھر بٹھائے گئے تھے، کیونکہ جب عدالت میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان کی سائفر کیس میں جو سماعت ہوگی اس میں میڈیا کو بھی ایکسس دیا جائے گا، اس میں عمران خان کے وکیل بھی ہوں گے، اور دوسری طرف عام عوام میں سے بھی کچھ ایسے لوگ منتخب کیے جائیں گے جن کو یہ ٹرائل سننے کا اور دیکھنے کا استحقاق حاصل ہوگا۔ تو آج آپ کو میں یہ خبر دیتا چلوں کہ یہ سوشل میڈیا پر خبر چل رہی ہے، بہت سے صحافی اور جرنلسٹ جو وہاں موجود تھے انہوں نے بھی اس خبر کو رپورٹ کیا کہ وہاں جو لوگ پبلک ڈومین میں بیٹھے ہوئے تھے اور پبلک کے نام میں بیٹھے ہوئے تھے وہ وہی لوگ تھے، وہ قیدی تھے جن کو جیل سے لا کر ہی ادھر بٹھا دیا گیا، صرف ایک گنتی اور ایک امپریشن دینے کے لیے کہ عام عوام بھی موجود تھی۔ تو یہ بھی ایک خبر جو ہے وہ اس ٹائم سوشل میڈیا پر مختلف صحافی اس کو رپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو دوسری جانب ناظرین جیسا کہ میں نے اپنے ابتدائیے میں ڈسکس کیا تھا کہ آج شاہ محمود قریشی کی طرف سے اس بات کا بھی ایک عدالت سے اظہار کیا گیا کہ صدر عارف علوی صاحب کو اس سائفر کیس میں طلب کیا جائے تاکہ جو امینڈمنٹ اور جو قانون سازی گورنمنٹ نے کی، کیا اس پر صدر عارف علوی صاحب کا موقف لیا گیا یا ان کی اجازت یا ان کے جو نوٹیفیکیشن پر سائن تھے وہ صدر عارف علوی کی جو ہے وہ مشاورت سے یا حکم سے جاری کیے گئے؟ تو اس کے اوپر بھی کہا گیا کہ صدر عارف علوی صاحب کو طلب کیا جائے تاکہ وہ اس پر تمام اوتھ دے کر، یعنی اوتھ دے کر اللہ کے روبرو اپنے آپ کو حاضر کر کر اس بات کا اوتھ دیں کہ کیا یہ جو قانون میں امینڈمنٹ کی گئی ہے کیا ان کے حکم پر کی گئی ہے۔ تو ناظرین آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جو سائفر کیس ہے بڑا دلچسپ اور معنی خیز ہو جائے گا، کیونکہ اس میں ایک نیا رخ اختیار کر جائے گا جس میں ایک عدالتی معیار کو بھی پرکھا جائے گا اور پھر تحریک انصاف کے جو آرگومنٹس ہیں ان کو بھی دیکھا جائے گا۔ دوسری طرف ناظرین عمران خان کی پارٹی میں وکیل جو ہیں انہوں نے پوری طرح سے اس کو جو ہے ہولڈ کر لیا ہے، کیونکہ اس وقت جو تحریک انصاف ہے وہ 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک سویلین کا گروپ ہے اور ایک وکیلوں کا گروپ ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت وکیلوں کا پلڑا باری ہے۔ جس طرح بیرسٹر گوہر کو پارٹی کا چیئرمین نامزد کر دیا گیا تو اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کے اس وقت جو مقدمات لڑ رہے ہیں وہ نہ صرف عمران خان سے مل رہے ہیں بلکہ وہ عمران خان کے دل کے بھی قریب ہے۔ اب ان 3 گروپوں میں ناظرین میں آپ کو خبر دیتا جا رہا ہوں کہ یہ وکیلوں کو بھی آگے سے 3 گروپ ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ سائنس ہے
اور سائنس کی آگے سے شاخیں ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایو، اور پھر کیمسٹری کو بھی آگے سے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے مختلف سب ڈویژنز میں۔ اس طرح اس وقت جو پارٹی پی ٹی آئی ہے وہ دو گروپس میں ہے، یعنی ایک سیاستدانوں کا گروپ ہے اور ایک وکیلوں کا گروپ ہے، اور آگے سے وکیلوں کے بھی سب ڈویژن ہے۔ اب وہ کون کون سا گروپ ہے؟ ایک گروپ ہے لطیف کھوسا صاحب کا، جس میں نعیم حیدر پنجوتا، لطیف کھوسا اور شعیب شہین جو پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت ترجمان بھی ہیں وہ شامل ہے۔ اور ناظرین میں آپ کو خبر دیتا چلوں کہ جیسے کچھ دن پہلے ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، وہ بشرا بی بی اور لطیف کھوسا کے درمیان میں ہوئی تھی، اور یہ جو لطیف کھوسا کا گروپ ہے یہ بشرا بی بی کے بڑا قریب ہے، اور اس وقت بشرا بی بی سے ریلیٹڈ جو تمام مقدمات ہیں ان کو بھی یہ کورٹ میں کنڈکٹ کر رہا ہے، اور بشرا بی بی صاحبہ کی پوری ان کو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ان کو پورا پوش حاصل ہے، اور پوری پذیرائی ان کی طرف سے ان کے اوپر ہاتھ رکھا گیا، جی آپ جو کریں گے میں خان صاحب کو اس بات پہ منا لوں گی۔ دوسری طرف ایک بہت ہی کنٹروورشل گروپ ہے، اور وہ ہے اس وقت جو عمران خان کے لیے ایک بڑے جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے کہ میں یہ کر دوں گا، بڑے بیانات دے رہے ہیں، وہ ہے شیر افضل مروت صاحب کا گروپ۔ اور یہ شیر افضل مروت صاحب اس وقت میڈیا کی ڈارلنگ بنے ہوئے ہیں، یہ جو بیان دیتے ہیں وہ بھی بڑی جلدی وائرل ہو جاتا ہے، ان کی جو لقبات ہیں، ان کی جو باتیں ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پر لوگ بڑے انجوائے کرتے ہیں۔ تو اس میں شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ خاصے کنٹروورشل ہے، اور ان کی اور دوسرے گروپس کی آپس میں بڑی فرکشن اور اس وقت کانسپرنسی ایک دوسرے کے درمیان چل رہی ہے، اور وہ اس لیے بھی ہے کہ جس قسم کے شعیب شہین پر الزامات لگائے گئے شیر افضل مروت کی طرف سے، اور دوسری طرف بیرسٹر گوہر کا جو باضابطہ اعلان ہے چیئرمین شپ کے لیے وہ بھی شیر افضل مروت صاحب نے کیا تھا۔ اور شیر افضل مروت صاحب نے جیسے ہی وہ عمران خان سے ملاقات کر کے باہر آئے، اور انہوں نے نہ کچھ آ دیکھا نہ تا دیکھا، اور بس میڈیا کو اکٹھا کیا، اور جس طرح وہ لہجے میں بولتے ہیں انہوں نے وہی جو ہے ایک جذباتی لہجے میں اعلان کر دیا، جی بیرسٹر گوہر جو ہے وہ چیئرمین ہوں گے، کیونکہ یہ خبر سچی تھی اور وہ عمران خان سے مل کر بھی آئے تھے۔ اور یہ اس پر خاصے ناراض دکھائی دیتے ہیں لطیف کھوسا، نعیم حیدر پنجوتا اور شعیب شہین صاحب، کیونکہ ابھی 20 دن باقی ہیں رزلٹ آنے میں انٹرا پارٹی الیکشن کے، اور دوسری طرف ابھی عمران خان کا جو توشہ خانہ میں نااہلی ہے اس پر بھی فیصلہ محفوظ ہے، یعنی عمران خان کو چیئرمین شپ سے الگ کرنا یا بیرسٹر گوہر کو چیئرمین بنانا ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ لیکن شیر افضل مروت صاحب کیونکہ جس قسم کے وہ جذبات سے آ کر جو ہے وہ بول دیتے ہیں، تو انہوں نے بس بول دیا جی بس ٹھیک ہے کہ میں خان صاحب سے مل کے آیا ہوں، مجھے یہ خبر مل گئی ہے، میرے پیٹ میں ہضم نہیں ہو رہی، میں نے میڈیا کو بتانا ہے اور میں نے کوئی بڑا انعام لینا ہے، تو وہ بڑے وائرل بھی ہو جاتے ہیں اس لیے۔ تیسرا ایک گروپ جو ہے وہ حامد خان کا گروپ ہے۔ اب حامد خان کی میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ حامد خان صاحب جب پی ٹی آئی میں تھے تو وہ جہانگیر خان ترین پر بات کرتے تھے، علیم خان پر بات کرتے تھے، لیکن عمران خان کی طرف سے تب ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا، کیونکہ تب عمران خان کے جو دل کے قریب تھے وہ علیم خان اور جہانگیر خان ترین تھے، اس لیے تب حامد خان صاحب کو صرف ایک سائیڈ لائن کر دیا تھا، اور حامد خان صاحب کے کچھ ایسے تنازعات بھی سامنے آئے تھے جس کی وجہ سے ان کو کوئی پارٹی میں اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ لیکن کیونکہ حامد خان صاحب ایک وکیل برادری میں بڑے مقبول ہیں اور ان کے بڑے لنکس ہیں، اس لیے کیا کہ اب ان کو یہ سیاسی طور بھی بڑے مضبوط ہیں۔ اب جو ٹکٹوں کا معاملہ ہے نا، ٹکٹوں کی چھانٹ پٹک یا کس کو ٹکٹ دینی ہے کس کو نہیں دینی، کون زیادہ مقبول ہے، کس کو گرایا جائے گا، کس کو اٹھایا جائے گا، یہ اب ساری جو ہے یہ جو ساری کنجی ہے یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ حامد خان کے ہاتھ میں یہ سارا سکرپٹ ہے۔ عمران خان نے یہ ٹاسک حامد خان کو دیا ہوا ہے کہ آپ وکیل برادری میں سے جو ہے وہ سارے جو کینڈیڈیٹ الیکشن کے لیے آگے آئیں گے ان کو ذرا فائنل کریں۔ تو اب اس لحاظ سے خاصی شہرت کے حامل ہے اور مضبوط بھی ہے۔ دوسری طرف ناظرین
شاہزیب خانزادہ وہ کیونکہ جس طرح احتساب عدالت یعنی نیب نے ایک کیس دائر کیا ہے، ایک ریفرنس دائر کیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ ملک ریاض صاحب جس طرح پروپرٹی ٹائکون ان کو کہا جاتا ہے، اور ان کے بیٹے پر بھی ایک ریفرنس دائر کیا گیا، زلفی بخاری، بشرا بی بی صاحبہ، عمران خان صاحب اور شہزاد اکبر صاحب، یہ سارے اس میں شامل ہیں۔ شاہزیب خانزادہ کیونکہ بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، کچھ کنٹروورشل پروگرام بھی کر جاتے ہیں، جس طرح انہوں نے خاور مونیکا کا ایک انٹرویو کیا۔ اس کے بعد جیو نیوز کیونکہ جب خبر چھاپتا ہے اس لیے میڈیا کا کردار بھی بڑا اہم اور بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے، ان کا ایک پروگرام چلتا ہے، اور شاہزیب خانزادہ کیونکہ بڑے ایک دلیر صحافی ہیں تو انہوں نے اپنے اس پروگرام میں ملک ریاض کا بھی نام لیا، ان کے بیٹے کا بھی نام لیا، لیکن جیسے ہی شاہزیب خانزادہ ملک ریاض صاحب کا نام لیتے تھے تو ادھر ہی وہ آواز کو سینسر کر دیا جاتا تھا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے جو الفاظ سینسر ہوتے ہیں اس کے اوپر ایسے ایک بیپ لگا دی جاتی ہے، یعنی ٹوں ٹوں جیسے ہونے لگ جاتا ہے کہ وہ آواز کو ڈیل کر دیا جاتا ہے، وہ الفاظ میڈیا پر آویزاں نہیں کیے جاتے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی کسی بھی جو ہے وہ کیس میں کنوکٹڈ ہے تو آپ ان کا نام نہ لیں۔ بھئی آپ نام کیوں نہ لیں؟ وہ نام اس لیے جیو نیوز اور شاہزیب خانزادہ کو لینے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ تمام میڈیا مالکان، تمام میڈیا چینلز جو ہے وہ بینیفیشری ہیں کس سے؟ ملک ریاض سے، اس لیے یہ کوئی بھی ملک ریاض کے خلاف خبر نہیں لگاتے۔ اور آج میں نے جنگ اور جیو نیوز کے تمام اخبارات جو چھپتے ہیں میں نے اس میں بھی پڑھا، اس میں بھی ملک ریاض صاحب کا نام شامل نہیں تھا۔ تو ناظرین یہ میرے لیے بڑی جو ہے وہ بڑی اچنبے کی بات تھی کہ صحافت کرتے ہوئے جو کنوکٹڈ اور جو اس طرح کے لوگ ہوں ان کو تو آپ منظر عام پر لانا چاہیے، اور میڈیا تو ماؤتھ پیس آف ڈاؤن ٹروڈن ہے کہ یعنی آپ تمام پسے اور تمام ایسے لوگ جو کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب ہوتے ہیں ان تک تو وہ لوگوں کے سامنے لانا آپ کا جو ہے وہ سب سے اولین فریضہ ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین عمران خان کے انٹرا پارٹی الیکشن پر کچھ لوگ تنقید کر رہے تھے، ان کی تنقید جو ہے وہ میں بے شک اس بات کا تو متحمل ہوں کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں بس جو پہلے سے عہدیدار تھے ان کو ہی پھر عہدیدار جو ہے وہ چن لیا گیا، لیکن تنقید اب کون کر رہے ہیں؟ تنقید کرنے والوں کے آپ نام سن کر یقیناً آپ کو بھی شرم آ جائے گی کہ ان کو شرم کیوں نہیں آتی۔ وہ ہے مریم اورنگزیب صاحبہ، کیونکہ نون لیگ میں کون سا معیار ہے کہ آپ نون لیگ میں ہمیشہ جب بھی انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں، جب بھی کوئی صدارت کے لیے چنا جاتا ہے، چیئرمین شپ کے لیے چنا جاتا ہے تو کون ہوتا ہے صدر جی؟ شریف خاندان سے۔ پیپلز پارٹی سے کون چنا جاتا ہے؟ بھٹو خاندان سے۔ تو میری بات سنیں، آپ تنقید اپنی پارٹی کو دیکھ کر کریں نا، آپ تنقید کرنے کے مجاز ہی نہیں ہیں کیونکہ آپ تو خود ان ساری چیزوں کے کنوکٹڈ ہے۔ اور عمران خان نے تو ایک تھرڈ بندے کو چن لیا، بیرسٹر گوہر کا تعلق عمران خان کے گھر سے تو نہیں ہے، وہ تو ایک تھرڈ پارٹی ہے نا۔ تو سر آپ اپنے گریبان میں پہلے جھانک لیں تو یقیناً آپ کا جو سیاسی لبادہ ہے وہ بڑا ہی بدبودار ہے اس لحاظ سے کیونکہ آپ خاندانی سیاست کرتے ہیں، اور آپ کے جو تمام بچے بھی آگے سے سیاستدان، جس طرح آپ دیکھیں کہ نواز شریف کے ساتھ آگے مریم نواز صاحبہ تیار ہیں، اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے بعد حمزہ شہباز، بینظیر بھٹو کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بینظیر بھٹو، اور پھر آصف علی زرداری صاحب، اور پھر بلاول علی بھٹو۔ کسی تیسرے بندے کو تو آگے جو ہے وہ آنے کا ایک حق ہی حاصل نہیں ہے، تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ دوسری طرف استحکام پاکستان پارٹی وہ تنقید کر رہی ہے۔ سر آپ کی تو پارٹی میں وہ لوگ شامل ہیں جن کو آپ ذرا تھریٹ تھروٹ کر کے اور چنڈے شنڈے مار کے لائے ہوئے ہیں کہ آپ کی پارٹی کا تو وجود ہی کیا ہے کہ آپ تو مانگے تانگے کی سواریاں لا کے آپ نے بٹھا کر اپنی ایک پارٹی بنا لی ہے۔ تو آپ وہی لوگ ہیں جو کل عمران خان کے قصیدے پڑھتے تھے، آج آپ ان کی پارٹی کے خلاف جو ہے علم بلند کر رہے ہیں۔ دوسری طرف پرویز خٹک صاحب کی پارٹی کا نام دیکھ لیں،
پی ٹی آئی، ان کی پارٹی کا نام بھی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین ہے، یعنی جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک موبائل آتا ہے اور پھر چائنا ایک اس کی کاپی تیار کرتا ہے، تو آپ کی تو پارٹی کا نام بھی پی ٹی آئی جیسا ہے، آپ اس کے علاوہ کوئی نام بھی نہیں رکھ سکے، تو آپ تنقید کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن پر۔ تو میں اس ساری باتوں پہ حیران تھا کہ سر آپ تنقید تب کریں جب آپ کی پارٹی میں جمہوریت کا بہت بول بالا ہو۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح آئندہ آنے والے دنوں میں سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اپنے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔